बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं हमारा जो लेक्चर रोज़ाना होता है इल्म सर्फ़ के हवाले से काफ़ी हमारे लेक्चर हो चुके हैं। आज हम आपको इल्म जो सर्फ़ है इसके लेक्चर में से जो कवानीन थे वो चल रहे थे, उसमें से आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इल्म सर्फ़ के कवानीन में से दूसरा, यानी कि जो हफ्त अक़साम में से दूसरा है महमूज़, उसके कवानीन हम आपको बताएंगे। इससे पहले सही के कवानीन भी हो चुके हैं, सही की मुकम्मल गर्दान भी हमने आपको बता दी हैं, कवानीन 14 हमने बयान किए हैं सही के। उसके बाद 15वां कानून है महमूज़ का। तो हमने तरतीब इसकी ऐसे रखनी है, जो तरतीब 1 से हमने चला है ना, तो 1 से लेकर फिर 14 पर ख़त्म नहीं करना, बल्कि 14 फिर उसके बाद 15 16 इसी तरह ये तरतीब हमारी ये चलेगी। और इसके साथ ये है कि महमूज़ का हम अलग तौर पर इशारा करते हैं कि महमूज़ का कानून नंबर 1 2 है 3 है, लेकिन तरतीब के एतबार से कानून नंबर फलां होगा। तो ये तरतीब आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको महमूज़ के कवानीन बताएंगे कि महमूज़ के कानून कौन से हैं। महमूज़ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरह के कानून होते हैं। एक वो हैं जो जवाज़ी तौर पर इस्तेमाल होते हैं और एक हैं जो वजूबी तौर पर। जवाज़ी के मतलब ये होता है कि आप कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, वैसे रख के भी पढ़ सकते हैं और तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वजूबी तौर पर यह होता है कि इसको वाजिब होता है कि हर हाल में इसको ऐसे तब्दील करें। अच्छा, इसके अंदर शकील एक होता है कलमे के अंदर सिकल और एक होता है कलमे के अंदर खफीफ तखफीफ। तो कलमे के अंदर सिकल ये होता है कि किसी कलमा को पढ़ना अहले अरब के लिए मुश्किल होता है। हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं होता, हम मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ भी पढ़ लेते हैं। हमारा एतबार नहीं होगा, अहले अजम का एतबार नहीं होगा, अहले अरब का एतबार होगा। वो जिस कलमे को कहेंगे ये सगीर है, वो हम भी कहेंगे ये सगीर है। जिसे वो कहेंगे खफीफ है, हम भी कहेंगे वो खफीफ है। तो कलम के अंदर अगर सिकल पैदा हो जाए तो अहले अरब को उसके लिए अदा करना मुश्किल होता है, इसलिए वो उसके अंदर तब्दीली करते हैं, या तो कलमा को चेंज कर देते हैं या फिर कलमा को ही अगर शुरू से ही उड़ा देते हैं। तो कलमा के अंदर तखफीफ कैसे होती है, आइए हम यहाँ आपको बताएंगे। तो यहाँ से देखें, ये एक महमूज़ के कवानीन हैं जो कि जवाज़ी तौर पर हैं। तो महमूज़ के कवानीन 2 तरह के होंगे, जो कुछ जवाज़ी हैं कुछ वजूबी हैं। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर आप बताएंगे कि महमूज़ के जो जवाज़ी कानून हैं, ठीक है। सवाल ये है, तखफीफ किसे कहते हैं, तखफीफ किसे कहते हैं? इसका जवाब ये है कि मखसूस कायदे के तहत हमजा के सिक़ल को दूर करना ये तखफीफ कहलाता है। यानी हमजा के अंदर जो बोझ आ रहा है, जो सिक़ल आ रहा है, हमजा की वजह से जो कलमा की अदायगी मुश्किल हो रही है, उस मुश्किल को दूर करके उसके अंदर आसानी पैदा करना ये तखफीफ कहलाता है। अगर किसी कलमा के अंदर 2 हमजे आ जाते हैं तो उस कलमा के अंदर तखफीफ आसानी करना ये वाजिब होता है, ठीक है। अगर किसी कलमा में 2 हमजे हों तो उसमें तखफीफ करना ये वाजिब होता है। अगर किसी कलमा में 1 हमजा होता है तो फिर तखफीफ करना जायज़ होती है। कर लें तब भी ठीक है, ना कर लें तब भी ठीक है। ये तो होता है तखफीफ के हवाले से और सिक़ल के हवाले से। आइए कायदा नंबर 15 महमूज़ का कायदा नंबर 1, महमूज़ का कायदा नंबर 1 है और तरतीब के एतबार से कायदा नंबर 15 है। कहता ये है कि अगर हमजा मफ्तूहा से पहले, अगर हमजा मफ्तूहा से पहले ज़म्मा हो तो हमजा को वो से बदलना, और अगर हमजा मफ्तूहा से पहले कसरा हो तो हमजा मफ्तूहा को या से बदलना जायज़ है, ठीक है। अगर हमजा मफ्तूहा से पहले ज़म्मा हो तो हमजा मफ्तूहा को वाव से बदलना, और अगर हमजा मफ्तूहा से पहले कसरा हो तो हमजा मफ्तूहा को या से बदलना जायज़ है। जैसे मिसाल है, जैसे सुआलुन से सुआलुन और मियारुन से मियारुन, ठीक है। अब यहाँ देखें, हमजा मफ्तूहा से पहले ज़म्मा है, यहाँ हमजा मफ्तूहा है सुआल, हमजा है उसके ऊपर फतह है, ज़म्मा माक़बल पेश है, इनके इससे पहले ज़म्मा है, तो हमजा मफ्तूहा को वाव से बदलना जायज़ है। सुआलुन से सुवालुन पढ़ना जायज़ है। और मियारुन, यहाँ में हमजा मफ्तूहा है, इससे पहले कसरा है, तो हमजा मफ्तूहा को जो वो इनके कसरा की वजह जिससे पहले कसरा है तो हमजा मफ्तूहा को या से बदलना जायज़ है। तो इसको मियारुन को मियारुन पढ़ना भी जायज़ है, क्योंकि हमजा अपने माक़बल जो है वो हमजा हो तो जो है वो अगर अलिफ के इससे पहले जो है वो अब ये हमजा आ रहा है तो हमजा से पहले ज़म्मा आ रहा है, तो हमजा मफ्तूहा को हम जो वो से बदल देंगे, क्योंकि वो अपने मक़बल फतह चाहती है, ज़म्मा चाहती है। यहाँ पर हम हमजा को या से जो बदल रहे हैं इसलिए कि यहाँ अपने मक़बल कसरा चाहती है, जबकि यहाँ जो हमजा से पहले जो वो
یہ آ رہا ہے فتح آ رہا ہے، تو اس لیے حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، یہاں پر بھی واؤ سے بدلنا جائز ہے، یہ جواز قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حمزہ مفتوحہ سے پہلے ضمہ ہو تو حمزہ مفتوحہ کو واؤ سے بدلنا، اور اگر حمزہ مفتوحہ سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے۔ یہ مثالیں آپ کو یہاں سے دے دی ہیں، تو یہ ہے قاعدہ نمبر 15، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 16 اور محمود کا قاعدہ نمبر 2، ٹھیک ہے۔ حمزہ مفتوح حمزہ متحرکہ ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو۔ حرف دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو حرف جنہیں حرف علت کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنہیں حرف صحیح کہتے ہیں۔ حرف علت 3 ہے، الف، یہ ہیں حرف علت، الف، واو اور یا، یہ 3 حروف ہیں جنہیں حروف علت کہتے ہیں، یہ حرف علت ہیں، الف، واو اور یا۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ انہیں حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ تو حمزہ متحرکہ ہو، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، حرف صحیح ساکن ہو، اور تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ حمزہ متحرکہ ہو، اس کا ماقبل، اس سے پہلے ماقبل یعنی کہ حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہے اسے ماقبل کہتے ہیں، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو حمزہ کی حرکت جو ہوگی وہ پہلے والا جو حرف صحیح ساکن ہے اسے دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یہاں مثال ہے، جیسے یسألو سے یسألو، اب یسألو میں دیکھیں حمزہ متحرکہ ہے، ماقبل حرف صحیح بھی ہے اور ساکن بھی ہے، تو حمزہ کی جو حرکت ہے یہ ہم اس کو دے دیں گے، اس کو جب دیں گے تو یہ ہو جائے گا کہ جب اس کی حرکت اس کو مل جائے گی تو یہ حمزہ کو ہم پھر بعد میں اڑا دیں گے، تو یہ جو ہے یسألو سے یسألو، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال ہے، جیسے قد افلح سے قد افلح، قد افلح میں دیکھیں حمزہ ہے، اس سے پہلے دال ساکن ہے، تو حمزہ کی جو حرکت ہے اس کو دے دیں گے تو حمزہ کو گرا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا قد افلح سے قد افلح، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ دیکھیں، حمزہ متحرکہ ہو، اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ اسے مثال دی ہے یسألو سے یسألو اور قد افلح سے قد افلح، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 2 قانون، قاعدہ نمبر 15 اور 16۔ اس کے بعد ہے، اچھا یہ تو ہو گیا کہتا تھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ نوٹ ہے، کہتے ہیں رآ یرا رؤیتن، یہ جو باب ہے نا رآ یرا رؤیا، اس باب کے اندر جو افعال ہے نا رآ یرا رؤیا کے جو جتنے بھی افعال ہیں، اس کے اندر یہ جو اوپر والا جو قانون ہے، ان افعال کے اندر رآ یرا رؤیا کے جو بھی افعال ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، تو جتنے بھی افعال ہیں اس کے اندر یہ قانون وجوبی طور پر رہے گا، اور اس باب کی جتنے بھی اسماء ہیں، یعنی اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم آلہ ہے، اسم ظرف ہے، تو اس کے اندر یہ جو یہ قانون ہے یہ جوازی طور پر رہے گا۔ یعنی تھوڑا سا یہ فرق کر رہے ہیں کہ یہ قانون ویسے تو جوازی ہے، لیکن رآ یرا رؤیا کے اندر یہ قانون وجوبی طور پر، ان کے افعال کے اندر یہ قانون وجوبی طور پر آئے گا، باقی اسماء کے اندر وہی قانون جوازی طور پر آئے گا۔ یہ ایک نوٹ تھا جو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اچھا اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 17 اور محمود کا قاعدہ نمبر 3۔ محمود کے دو ہو چکے ہیں، تیسرا قاعدہ یہ ہے، کہتا یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ حمزہ ساکنہ ہو، حمزہ ساکن ہو، تو اس حمزہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے دعبن سے دابن، دعبن دیکھیں حمزہ ساکن ہے، ماقبل جو زبر آ رہی ہے تو حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، دعبن سے دابن، اور بئرن سے بیرن، یہاں حمزہ ساکن ہے، ماقبل حرف جو وہ کسرہ ہے تو حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، بئرن سے بیرن، اور یہاں دیکھیں لؤمن سے لومن، یہاں دیکھیں یہ حمزہ ساکن ہے اور ماقبل ضمہ ہے تو حمزہ کو وہ سے بدل دیں گے تو لؤمن کو لومن، ٹھیک ہے۔ حمزہ ساکنہ کو حمزہ ساکنہ کو اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ یہ 3 مثالیں دی گئی ہیں، یا الف کی یہاں سے الف سے بدلا، یہاں یا سے بدلا، اور یہاں واو سے بدلا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے قاعدہ نمبر 17 اور معمول کا قاعدہ نمبر 3 ہے۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 18 اور معمول کا قاعدہ نمبر 4، ٹھیک ہے۔ جب حمزہ سے قبل واو مدہ زیادہ ہو، یا حمزہ سے قبل یا مدہ زیادہ ہو، یا
حمزہ سے پہلے یا تصغیر آ جائے، حمزہ سے پہلے حمزہ ہو، اس سے پہلے واو مدہ زیادہ ہو. واو مدہ کہ ایک ہوتا ہے واو مدہ، کہ واو ہے اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے کہتے ہیں واو مدہ، یا ہو اس سے پہلے کسرہ ہو اسے کہتے ہیں یا مدہ، الف ہو اس سے پہلے فتح ہو اسے کہتے ہیں واو مدہ، الف مدہ. تو یہاں کہتے ہیں کہ حمزہ سے پہلے واو مدہ زیادہ آ جائے، یعنی واو سے پہلے حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے واو آ جائے اور اس واو سے پہلے ضمہ ہو، واو مدہ ہو اور ہو بھی زیادہ، حروف ایسے میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے، حمزہ سے پہلے واو مدہ زیادہ ہو یا حمزہ سے پہلے یا مدہ زیادہ ہو، یعنی یا حمزہ ہو اس سے پہلے یا ہو ماقبل کسرہ کے ساتھ اور ہو بھی زیادہ. ٹھیک ہے نا، یا مدہ زیادہ ہو یا تصغیر آ جائے. اسم تصغیر کا سبق آگے آئے گا، یہاں فی الحال آپ اتنا پڑھیں. بلکہ یہ آ چکا ہے اسم تصغیر کی مکمل تعریف اور اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے. کتاب میں اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم نے آپ کو باقاعدہ جمع اقصا اور اسم تصغیر کا مکمل سبق پیچھے آپ کو پڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو حمزہ سے پہلے یا تصغیر آ جائے تو حمزہ کو ماقبل حرف کی ہم جنس کر دیں گے، کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آ جائے حمزہ واو مدہ یا مدہ یا تصغیر آ جائے تو حمزہ کو ماقبل حرف کی ہم جنس کرنا جائز ہے. اچھا، جب ہم جنس کر لیں گے تو پھر ہم جنس کرنے ہونے کے بعد پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. پہلی صورت جواز کی ہے، دوسری صورت وجوب کی ہے. جیسے مخطوعاتن سے مخطوباتن، یہاں دیکھیں مخطوعاتن، یہاں کیا ہے مخطوع، یہاں مخطوعاتن حمزہ ہے متحرکہ، یہ دیکھیں حمزہ سے پہلے. ٹھیک ہے، یہاں حمزہ متحرک حمزہ ہے اور اس سے پہلے واو ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، واو سے پہلے ضمہ ہو تو اسے کہتے ہیں واو مدہ. تو یہاں حمزہ سے پہلے واو مدہ آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس حمزہ کو اس واو مدہ کے ہم جنس کرنا جائز ہے. دیکھیں ماقبل کے حرف کی ہم جنس کرنا ہے، تو یہاں ہم نے حمزہ کو واو سے بدلنا ہے. تو مخطوعاتن سے مخطوباتن، جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے تو پہلا کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے تو یہ ادغام کرنا یہاں واجب ہو جائے گا. تو مخطوعاتن سے مخطوباتن. ٹھیک ہے، یہ ہے واو مدہ کی مثال ہے. یہاں دیکھیں دوسری مثال ہے خطیعاتن میں حمزہ متحرک حمزہ ہے، اس سے پہلے یا ہے، یا مدہ ہے، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہے تو یا سے پہلے کسرہ ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. تو یا سے پہلے کسرہ ہے تو یا مدہ ہے، تو یہاں حمزہ کو یا کی ہم جنس کر لیں گے. تو خطیعاتن سے خطیعاتن، یعنی حمزہ کو یا سے بدلیں گے تو خطیعاتن ہو جائے گا. تو اب دو حرف ہم جنس کی جمع ہے تو پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلا کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے تو یہاں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. تو خطیعاتن سے خطیعاتن، یہ ہے یا مدہ کی مثال. اب ہے یا تصغیر، جیسے افیئسن، یہ ہے حمزہ، اس سے پہلے کیا ہے یا ہے. اب یا کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس یا کو حمزہ کو یا کے ہم جنس کر لیں گے اور یا کے ہم جنس کرنے کے بعد پھر یا کا یا میں ادغام کر لیں گے. جیسے افیئسن. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے یا تصغیر کے معنی. تو یا تصغیر آ جائے تو ماقبل جو حمزہ کو ماقبل حرف کی ہم جنس کر رہے ہیں. یہاں یا تصغیر یہ والی آ رہی ہے، یا تصغیر ہے تو اس کے بن کے حمزہ ہے، اس سے پہلے یا تصغیر آ رہی ہے. تو یا تصغیر حمزہ کو یا تصغیر کے ہم جنس کر لیں گے، یعنی یا کر لیں گے. تو یا کرنے کے بعد پھر یا دو یہاں جمع ہو جائیں گے. افیئسن، یہاں حمزہ کو یا سے بدلا ہے تو پھر یا سے بدلنے کے بعد پھر یا کا یا میں ادغام کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا افیئسن. تو یہ تھا قاعدہ نمبر 4 اور ویسے ترتیب کے اعتبار سے قاعدہ نمبر 18. تو آج کے اس سبق کے اندر آپ نے 15 16 17 18 4 قاعدے پڑھے ہیں اور یہ محموز کے قوانین آپ نے پڑھے ہیں. امید ہے آپ کو یہ محموز کے قوانین سمجھ آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے. اب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.